सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अस्सलाम वालेकुम भाइयों बहनों, मैं हूं डॉक्टर फरहान वेर्क और आप देख रहे हैं द ब्रीफिंग रूम। और द ब्रीफिंग रूम के आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपको पाकिस्तान और भारत के महाज पर होने वाली तमाम तर डेवलपमेंट्स के मुतालिक बारी बारी बताते जाएंगे। इस सिलसिले में जो सबसे अहम चीज यह है कि वो अभी से चंद लम्हे पहले डीजी ISPR साहब ने इसहाक डार, वजीर खजाना और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ एक बड़ी अहम किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बातें हुई आज हम एक ये आपसे शेयर करेंगे। उसके साथ साथ पाकिस्तान अब आहिस्ता आहिस्ता भारत को अपना जलवा दिखा रहा है। कल रात को भारतीय तैयारों को कैसे भगाया गया, इसके मुतालिक भी पूरी कहानी हम आपके सामने रखेंगे। इसके साथ ही हमारे जो सिख भाई हैं वो भी पाकिस्तान की हिमायत में खुलकर सामने आ गए हैं, तो वो क्या बातें कर रहे हैं वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। कल रात को सियालकोट की बाउंड्री के ऊपर क्या वाकयात हुए वो भी इंशाल्लाह आपसे डिस्कस करते हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं डीजी ISPR साहब के बयान के साथ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कल भी डीजी ISPR साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें पूरी दुनिया के सामने एक भारतीय दहशतगर्द के और भारतीय फौज के दहशतगर्दी में मुलव्वस होने के मुकम्मल सबूत रखे। ये कोई आम सबूत नहीं थे, उनकी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, उनकी व्हाट्सएप चैट्स, उनका किस तरह भारतीय एजेंट से राब्ता था, उनके पास जो भारतीय ड्रोन मौजूद हैं उनकी तस्वीरें, जो भारत से उन्हें IEDs मिलते हैं उनकी तस्वीरें, A to Z एक एक चीज, उनकी जो भारतीय मेजरों के साथ और उनके सूबेदारों के साथ कॉलें होती रही हैं, वो भी एक एक सबूत जो सा है पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के सामने रखा। लेकिन आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है उसे देखकर गुमान यही होता है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये पाकिस्तानी ऑडियंस के लिए नहीं बल्कि इंटरनेशनल ऑडियंस और बिलखुसूस भारत में रहने वाले लोगों के लिए है। ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो पहलगाम वाकये के तकरीबन अब 8 रोज गुजर चुके हैं उस वाकये के बाद से, लेकिन अभी तक भारतीय फौज या भारतीय जो दिफाई इदारे हैं या भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसियां कोई ऐसे कॉन्क्रीट सबूत या कोई ऐसी कॉन्क्रीट तफ्तीश अवाम के सामने पेश नहीं कर सकी कि पहलगाम के वाकये में कौन मुलव्वस था। और यहां पर एक और जो इंटरेस्टिंग चीज इस पूरी कहानी में हमारे सामने आ रही है कि मोदी सरकार ने भारत में जो नॉर्दर्न कमांड को हेड करते थे एक जनरल साहब जिनका नाम है जनरल MV कुमार, उनको भी फायर कर दिया है। इस फायरिंग की भी जो बुनियादी वजह बनी वो ये कहा जा रहा है कि मोदी ने इनको पैगाम भिजवाया कि आप पाकिस्तान के ऊपर लाइन ऑफ कंट्रोल को गर्म करें और हमले करना शुरू करें, लेकिन जनरल MV कुमार साहब ने यह कहकर इनकार कर दिया कि मेरे पास 7 लाख की नफरी है और हमारी जो फौज है वो जानती है कि ये दहशतगर्द बॉर्डर पार से नहीं आए बल्कि इनका ताल्लुक यहां से है और ये मकामी दहशतगर्द हैं, तो मैं कैसे एक जाली खबर के ऊपर पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दूं। जिसके बाद इतलात आ रही हैं कि उनको फायर कर दिया गया है और उनके कोर्ट मार्शल की तैयारी की जा रही है। तो अब ये जो पूरी एक कम्प्लेक्स सूरत हाल है जिसमें भारत के पास पाकिस्तान के खिलाफ कोई सबूत मौजूद नहीं, इस सूरत हाल में डीजी ISPR ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 2 अहम बातें दुनिया के सामने रखी। नंबर 1 ये कि पहलगाम वाकये के ऊपर तमाम तर इन्वेस्टिगेशन जो कि इंडियन इदारों को करनी चाहिए थी वो पाकिस्तान के डीजी ISPR उनको करके दिखा रहे हैं। उन्होंने बाकायदा नक्शों की मदद से एक एक चीज खोलकर सबके सामने रख दी कि आप ये नक्शे देखकर बताएं कि पाकिस्तान के लोग कैसे वहां तक पहुंच सकते हैं। इसके साथ साथ भारतीय फौज की लोकेशंस, भारतीय पुलिस की लोकेशंस, एक एक चीज उसके सामने रखी। फिर एक वीडियो भी उन्होंने दिखाई जिस वीडियो से यह साफ जाहिर हो रहा है कि इस वाकये के फौरन बाद मोदी सरकार ने यह जो एक जाली और ढकोसला किस्म का बयानिया बनाया कि दहशतगर्दों को हिंदू मुसलमान की बुनियाद पर निशाना, दहशतगर्दों ने लोगों को हिंदू और मुसलमान की बुनियाद पर निशाना बनाया, वो बिल्कुल जाली है। और वीडियो में वाज़ेह नजर आ रहा है कि गोलियां बिला तफरीक उस पूरी जगह पर चल रही हैं। इसके साथ ही आज डीजी ISPR ने उन लोगों के इंटरव्यूज भी करवाए जिनके घर वाले पहलगाम के इस वाकये का निशाना बने, और उन लोगों ने भी वाज़ेह तौर पर बोला कि ये जो पूरा वाकया था इसमें हमें किसी किस्म की कोई मदद नहीं आई और 1.5 घंटे तक हम लोग वहां पर पड़े रहे और कोई भारतीय फौज और कोई भारतीय पुलिस हमारी मदद को नहीं पहुंची। अब आप यहां पर एक चीज पर गौर करें कि इस वाकये की जो ऑफिशियल FIR है उसके मुताबिक 1:20 पर फायरिंग खत्म होती है और 1:30 पर वहां से 10 मिनट दूर जो पुलिस स्टेशन मौजूद है वहां पर पाकिस्तान के खिलाफ बाकायदा FIR काटी जाती है कि ये जो दहशतगर्द हैं ये वहां से आए हैं। लेकिन 10 मिनट में FIR कट जाती है, लेकिन 1.5 घंटे तक कोई भी बंदा इन लोगों के पास नहीं पहुंचता। तो ये जो चीज है ये डीजी ISPR ने आज हाईलाइट की है। अब ये जो पूरी जो फैक्ट्स और फिगर्स सामने रखे गए हैं
یہ میرے اندازے کے مطابق بھارتی آڈینس کو سامنے رکھتے ہوئے کیے گئے ہیں کہ جیسے DGISPR ان کو بتا رہے ہیں کہ مودی نے یہ جو بہار کا الیکشن ہے، اس الیکشن کے لیے یہ ساری کی ساری ڈرامے بازی کی ہے اور عینی شاہدین اور گواہ اور سب کچھ جو سے ان کے سامنے کھول کے رکھ دیا ہے. تو یہ جو پریس کانفرنس ہے، اب اگر اس کو بھارتی میڈیا پک کرتا ہے اور بھارتی ٹی وی چینلوں پر چلنا شروع ہو جاتی ہے تو اس سے مودی کی الیکشن کیمپین کو کافی نقصان پہنچ سکتا ہے. اور اگر مودی کی الیکشن کیمپین کو نقصان پہنچنے لگ گیا تو مودی کیا کرے گا پاگل ہو کر؟ اس کا ہم آپ کو 2 دن پہلے ہی بتا چکے ہیں کہ اس بات کی کافی واضح چانسز ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اب مودی سرکار کے پاس جب کوئی آپشن نہ بچے تو وہ پاکستان سے لڑائی کرنے کی کوشش کریں، لیکن پاکستان ان کو وقت سے پہلے ہی ڈسمینٹل کرنا شروع ہو چکا ہے، ان کے سارے پروپیگنڈے کو توڑ رہا ہے. اس کے ساتھ ہی DGISPR کی تقریر کا جو دوسرا حصہ تھا اس میں انہوں نے پاکستان میں ہونے والی دہشت گردی کے متعلق بات چیت کی اور انہوں نے نئے انکشافات کیے کہ BLA کا ابھی جو کمانڈر ہے اس کا نام ہے بشیر زیب، لیکن بشیر زیب سے پہلے جو BLA کا کمانڈر تھا اس کا نام تھا اسلم اچھو. اور یہ جو اسلم اچھو تھا اس کا جب آخری وقت قریب آیا تو اس کو بھارت کے ہسپتالوں میں باقاعدہ اس کا علاج کیا گیا. اس کی تصویریں نشر ہو چکی ہیں، DGISPR نے وہ تصویریں چلائیں. اس کے علاوہ جعفر ایکسپریس کے اوپر بھارتی میڈیا نے جو رپورٹ کیا اور جو BLA کے دہشت گردوں کو بلا کر ان کے ساتھ جو سے شوز کیے ان کے سارے کلپس چلائے گئے. تو اوور آل پوری دنیا کو بھی یہ دکھا دیا گیا کہ ایک جانب بھارت براہ راست پاکستان میں بلوچستان کے ذریعے دہشت گردی کرتا ہے، وہاں پر اپنے لوگ بھیجتا ہے، BLA والوں کو کھلی سپورٹ کرتا ہے، ان کا میڈیا BLA والوں کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے، جبکہ دوسری جانب پاکستان کے اوپر یہ لوگ جعلی الزامات بھی لگاتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آج ایک اور اہم بیان DGISPR صاحب کے ساتھ بیٹھے وزیر خارجہ اور پاکستان کے ڈپٹی پرائم منسٹر اسحاق ڈار صاحب کی جانب سے آیا، جنہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ اگر بھارت نے پاکستان کا پانی روکنے کی کوشش کی تو اس کو جنگ سمجھا جائے گا. تو یہ پاکستان کی جانب سے ایک واضح وارننگ بھارت کو ایشو ہو چکی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم غور کریں تو کل رات کو بھی عطا اللہ تارڑ صاحب کا ایک بڑا اہم بیان سامنے آیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگلے 72 گھنٹے ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں اور زیادہ توقعات یہی ہیں کہ بھارت آج یا کل کوئی مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کر سکتا ہے. لیکن الحمدللہ پاکستان مکمل تیار ہے. اس سلسلے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ کل بھارت نے لائن آف کنٹرول میں آزاد کشمیر کے مختلف سیکٹروں میں اور اس کے ساتھ ساتھ سیالکوٹ میں جو اخنور کا علاقہ ہے وہاں پر بھی بڑی بھاری تعداد میں فائرنگ شروع کر دی. لیکن اخنور میں اور باقی ساری جگہوں پر ہمارے جوان پہلے سے ہی تیار تھے. تو جیسے ہی بھارت نے فائرنگ شروع کی رات کے تقریباً 12:30 بجے پاکستان کی طرف سے بھرپور جواب جانا شروع ہو گیا اور اس کے بعد تقریباً 2 سے لے کر 2:30 بجے کے درمیان بھارتی فائرنگ جو سی ہے مکمل خاموش ہو گئی اور اس کے بعد سے اب تک وہ دوبارہ فائرنگ کرنے کی جرت نہیں کر سکے. تو ہو یہ رہا ہے کہ بھارت کی جو جتنی بھی ٹیکٹیکل ان کی اسٹریٹجی ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ ناکام ہوتی جا رہی ہے. اگر آپ کو ہمارا پچھلا شو یاد ہو تو ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ بھارت کا جو طیارہ بردار جہاز تھا وہ انہوں نے سمندر میں اتار دیا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد ہی جب پاکستان نیوی سے جواب آنا شروع ہوا تو ان کا وہ طیارہ بردار جہاز بھی واپس چلا گیا اور اس جہاز کے نکلنے پر گورو آریہ وغیرہ نگتا کوکا پر ناچ رہے تھے، لیکن ان کا ناچ ان کے کسی کام نہیں آیا. لیکن اس کے ساتھ ہی کل رات کو ایک اور ڈیولپمنٹ بھی ہوتی ہے کہ اس دفعہ بھارت نے نیوی کی بجائے فضائیہ سے مدد مانگنے کی کوشش کی اور 29 اور 30 اپریل کی شب کو بھارتی ایئر فورس نے 4 رافیل طیارے مقبوضہ کشمیر میں اڑانے شروع کر دیے، جس کا بظاہر مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان کو شو کریں کہ ہم شاید اپنی ایئر فورس کا استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن جیسے ہی یہ طیارے اڑتے ہیں ٹھیک اس کے 2 منٹ بعد پاکستانی جیٹس بھی فضا میں بلند ہو جاتے ہیں. اور چونکہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پاکستانی جو جیٹس ہیں ان کے پاس بھارت سے زیادہ جدید میزائلز موجود ہیں اور اسپیشلی یہ جو چین سے میزائل آ چکے ہیں اس کے بعد سے تو پاکستان اپنے طیاروں سے 200 سے 300 کلومیٹر آگے جو ان کو نشانہ بھی بنا سکتا ہے. تو بھارتی جیٹس کو باقاعدہ لاک کیا گیا اور جب بھی یہ نئے جدید طیاروں کا سسٹم ہے کہ جب بھی ان کو نشانے پر لاک کیا جاتا ہے تو ان طیاروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہمیں لاک کیا جا رہا ہے. تو پھر کیا ہوا کہ یہ جو 4 رافیل تھے یہ واپس بھارت نے فوراً اپنی ایئر بیسز پر اتار لیے اور اس کے بعد انہوں نے ایئر فورس کے ذریعے بھی آگے بڑھنے کا کوئی مس ایڈونچر نہیں کیا. تو یہ جو بھائیوں بہنوں ہم آپ کو خبریں بتاتے ہیں بالکل ایکوریٹ اور وہ خبر بتاتے ہیں جو کہ ہمارے پاس باقاعدہ کنفرم ہو کر آ چکی ہے. اس کے علاوہ پاکستان کی جو فوجی مشقیں فی الحال جاری ہیں ان میں 2 نئے ہتھیار بھی پاکستان نے دنیا کے سامنے رکھ دیے ہیں، جس میں ایک تو VT4 ٹینکس ہیں اور یہ پاکستان کے ایسے جدید ترین ٹینکس ہیں جو کہ کسی بھی بھارتی ٹینک کو اپنی رینج کے لحاظ سے آؤٹ رینج کر سکتے ہیں اور یہ جو سے ہیں ہر طرح کے ٹینک کو اپنا نشانہ بنا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی SH-15 جو ہووٹزر ہیں
ان کی تصاویر بھی سامنے آ چکی ہیں. اور یہ جو ہووٹزر ہیں یہ اگر سٹینڈرڈ فائر کرنا ہو تو 23 کلومیٹر, لیکن اگر راکٹ سٹائل پروجیکٹر لگ جائے تو 53 کلومیٹر پہ جا کر نشانہ بناتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں اب بھارت کے لیے پریشان کن ہوتی جا رہی ہیں کہ پاکستان آہستہ آہستہ اپنے پتے دکھا رہا ہے. اگر بھارت میڈیا پروپیگنڈا کے محاذ پر آتا ہے تو وہاں پر ڈی جی ایس پی آر آ کر ان کا پورا پروپیگنڈے کا پروگرام واڑ کے رکھ دیتے ہیں. اگر وہ نیوی میں آتے ہیں تو ان کا جو طیارہ بردار جہاز ہے وہ واپس چلا جاتا ہے. اگر وہ فضائیہ میں آتے ہیں تو ان کے جہاز واپس بیٹھ جاتے ہیں. اور اگر وہ لائن آف کنٹرول پہ فائرنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو کل بھی آپ کو ہم نے بتایا کہ ان کی ایک چیک پوسٹ جو سی ہے وہ باقاعدہ تباہ کی گئی, اور آج بھی باقاعدہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ 3 سے 4 چیک پوسٹ ان کی اڑائی گئی ہیں, لیکن ابھی تک کوئی کیجویلٹیز کی جو سی تعداد ہے وہ ہمارے سامنے منظر عام پر نہیں آئی. لیکن اس سب کے ساتھ بھارت کے ایک بڑے اہم تجزیہ نگار ہیں پروین سواہنے, اور یہ جو پروین سواہنے ہیں یہ بھارت میں فورس نام کا ایک میگزین چلاتے ہیں. اور یہ جو میگزین ہے اس کا جو مکمل فوکس ہے وہ بھارت کے ملٹری افیئرز کے اوپر ہے کہ بھارتی فوج کیا کر رہی ہے, وہ کیسا سوچ رہی ہے. تو پروین سواہنے نے اس پورے معاملے کے اوپر اپنا ایک تجزیہ پیش کیا ہے, اور ان کے تجزیے کے مطابق اگر بھارت نے پاکستان کے ساتھ بڑے محاذ کے اوپر جنگ چھیڑنی ہوتی تو مودی کبھی بھی تینوں فورس کے چیف کو اپنے پاس نہ بلاتا اور ان کو یہ نہ بولتا کہ آپ اپنی مرضی سے ایکشن لے لیں. ان کے مطابق جو مودی نے یہ حرکت کی ہے اس کا بظاہر مقصد یہ ہے کہ مودی یہ چاہتا ہے کہ فورسز کے افسران خود ہی مل کر کوئی فیصلہ لیں اور کوئی ایسا ایکشن لیں جس کے نتیجے میں کوئی بڑے پیمانے پر جنگ نہ ہو, لیکن چھوٹے سکیل پر پاکستان کے ساتھ کوئی لڑائی کی صورتحال پیدا کی جائے تاکہ مودی جو سے اپنے الیکشنز کے لیے کامیاب ہو سکے. لیکن پاکستان الحمدللہ ان کو کوئی موقع نہیں دے رہا. پروین سواہنے نے یہ بھی بولا کہ ہم بھارتی لوگ یہ بات جانتے ہیں کہ پاکستانی ایئر فورس اس کے سامنے بھارتی ایئر فورس اس ٹائم نہیں لڑ سکتی, اور اگر بھارت نے کوشش کی تو پی اے ایف جو سی بالکل تیار ہے. اسی طرح نیوی کے محاذ پر بھی انہوں نے کہا کہ پاکستان ہمیں بھرپور جواب دینے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن پروین سواہنے کا کہنا تھا کہ جو ہماری بڑی فوج ہے انڈیا کی وہ ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں 1 یا 2 جگہ پر کوئی ایسا چھوٹا وار کرنے کی کوشش کرے جس کے نتیجے میں پاکستان کو ہم کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں. لیکن الحمدللہ پاکستان بالکل تیار ہے. اور اس کے ساتھ ہی دوستو ہم آپ کے سامنے بھارتی میڈیا کا بھی ایک پروپیگنڈا رکھ رہے ہیں کہ کل بھارت کے سارے ٹی وی چینلز پر پہلگام واقعے کے دہشت گردوں کی تصویریں چلائی گئیں, اور ان میں یہ ایک تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے جس کے متعلق یہ بھارتی میڈیا کہتا ہوا پایا گیا کہ یہ پاک فوج کا ایک SSG جوان ہے. لیکن ہم آپ کو اس تصویر کی اصلیت دکھا رہے ہیں. یہ جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ بھارت میں مقبوضہ کشمیر میں بھارتی پولیس کا ایک کانسٹیبل ہے جس کا نام ہے انیل کمار. تو انیل کمار کو جو کہ خود بھارتی شہری ہے, بھارتی پولیس میں کام کرتا ہے, اس کی تصویر کا خاکہ تیار کر کے بھارتی میڈیا اس وقت پاکستان پر الزام لگا رہا ہے کہ یہ بندہ پاکستانی SSG ہے. تو آپ دیکھ لیں کہ کس قسم کے لوگوں سے ہمارا پالا پڑا ہے. آخر میں دوستو شو ختم کرنے سے پہلے ہمارے پاس ایک اور اہم خبر آ رہی ہے کہ سکس فار جسٹس جو تنظیم ہے پوری دنیا میں سکھوں کی سب سے بڑی تنظیم جو کہ خالصتان کے لیے کام کر رہی ہے, ان کے جو سربراہ ہیں گرپتونت سنگھ پنو صاحب, انہوں نے کھل کر بھارتی سکھوں کو پیغام دے دیا ہے کہ اس وقت بھارتی فوجیں ہمارے علاقے سے نہیں گزر سکتی. اس کی جو بڑی وجہ ہے ناراضگی کی وہ بھی ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ دوستو جب 1971 کی جنگ میں بنگلہ دیش پاکستان سے علیحدہ ہوا تو اس وقت ایک سکھ افسر تھے جنہوں نے مکتی باہنی کو A to Z تیار کیا, اور ان سکھ افسر کا نام تھا جنرل شاہ بیگ سنگھ. تو یہ جو شاہ بیگ سنگھ صاحب تھے انہوں نے 1971 میں مکتی باہنی کی A to Z ٹریننگ, بنگلہ دیش کی جو جنگ تھی اس کے لیے پوری اسٹریٹجی بنائی, اور 1971 میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان پھر وہ جنگ نہیں جیت سکا. لیکن 1984 میں جب بھارت میں آپریشن بلو سٹار کیا گیا اندرا گاندھی کے کہنے کے اوپر, اور سکھوں کے گولڈن ٹیمپل کو نشانہ بنایا گیا, تو یہی جو شاہ بیگ سنگھ صاحب تھے جنہوں نے 1971 کی جنگ میں بڑا اہم کردار ادا کیا, وہ اس وقت گولڈن ٹیمپل میں موجود تھے اور ان باغیوں کے ساتھ کھڑے تھے جنہوں نے بھارتی حکومت کے خلاف خالصتان کی حمایت کی. اور یہ جو شاہ بیگ سنگھ تھے ان کو پھر اندرا گاندھی نے وہاں پر فائرنگ کے ذریعے ختم کروا دیا. تو بھارتی سکھوں کو اپنے یہ جو ہیروز ہیں ان کی یاد آج تک نہیں بھولتی, اور اس سے اب انہیں احساس ہو چکا ہے کہ پاکستان کے خلاف ہم یہ جنگ نہیں کریں گے, کیونکہ پاکستان جو ہے بابا گرو نانک سنگھ کا بھی جنم بھومی ہے. تو اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی جتنی بھی اپڈیٹس تھیں A to Z ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. جہاں تک جنگ کی بات ہے تو اگلے 48 گھنٹے واقعتاً پوری پاکستان کے عوام کے لیے انتہائی اہم ہیں, لیکن پاکستانی فوج مکمل تیار ہے, اور انشاءاللہ بھارت کو جو بھی وہ حرکت کریں گے اس کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. آپ کی کوئی بھی قیمتی رائے ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کریں, اور ہمارے آزاد سیاست کے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر کرتے جائیں. بہت شکریہ.